बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी किया था साइफ़र मुकदमे में, अब उस साइफ़र को, उस केस को और उस फैसले को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। दिलचस्प बात यह है कि सरकार को ये उम्मीद नहीं है या सरकार का ये दावा ही नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ट्रायल कोर्ट की दी गई सज़ा को बहाल करवा सकते हैं, बल्कि वो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं अपने ही पिटीशन में कि हुजूर आप इसको रिमांड कर दें, एक दफ़ा फिर फेयर ट्रायल हो जाए तो फिर ठीक रहेगा। जब आप ऐसा ख़ुद दरख्वास्त में कह दें तो इसका मतलब यह है कि आप ट्रायल को तो ख़ुद निगेट कर दिया। जब आपने ट्रायल को ख़ुद ही रिजेक्ट कर दिया तो फिर उसके बाद क्या ज़रूरत रहती है। चूँकि हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट में जो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है मुख्तलिफ़ मुलज़मान को या मुजरमों को, तो वो क्या होता है, अगर हर केस ऐसे ही रिमांड होने लग जाए, अब बंदा बरी क्यों होता है? बरी तभी होता है जब लेक्यूनाज हैं प्रोसिक्यूशन के केस में और बेनिफिट ऑफ डाउट मुलज़िम को दिया जाता है। तो अगर वही सेट और ठीक करने के लिए हर केस रिमांड होना शुरू हो जाए तो फिर तो क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है वो सारे का सारा वो आपको एक ही मौका देते हैं कि आप अपना ट्रायल बेहतर अंदाज में करें, प्रोसिक्यूशन के पास मौका है, उसके बाद नहीं। अब ये नहीं है कि अपील में जो गलतियाँ आपकी निशानदही हायर कोर्ट्स करें, आप कहें जी कि हमें मौका दें, हम ये गलतियाँ दुरुस्त करके फिर चले जाते हैं, तो डबल प्रोसिक्यूट नहीं हो सकता। एक वाक़े पर दो दफ़ा प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती। ये फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ है। आईन पाकिस्तान के बुनियादी इंसानी हक़ है कि किसी को भी किसी एक मामले पर डबल पनिश नहीं किया जा सकता और डबल प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। वहीं पे इलेक्शन ट्राइब्यूनल के लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी है। उसमें इस्तदा की है कि कल ही समाअत की जाए। अब मैं आपको कानूनी तौर पर बताऊंगा कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपील है इलेक्शन कमीशन की, जो मुझे हैरानगी हुई कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उसको केस नंबर अलॉट कर दिया गया है। लेकिन मेरे जो कम अक्ली है बतौर कानून के तालिब इल्म, मेरी कम अक्ली ये कहती है कि ये जो अपील है इलेक्शन कमीशन की ये नाकाबिल समाअत है। क्यों नाकाबिल समाअत है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम इमरान रियाज ख़ान की पहले बात कर लेते हैं। इमरान रियाज ख़ान को आज पेश किया गया था फ़्रॉड के मुकदमा में। एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड कल मंजूर हुआ था, आज दोबारा पेश किया गया। वहाँ पर डिटेल आर्गूमेंट्स हुए और अदालत ने उस मुकदमे को ही डिस्चार्ज कर दिया, मुकदमे ही कलअदम करार दे दिया इमरान रियाज ख़ान के ख़िलाफ़। और जो मजिस्ट्रेट ने महफूज फ़ैसला सुनाते हुए मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अब उनको एक नए मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया है जो बेलेबल है, कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा है, जिसके ऊपर कल जब पेश करेंगे तो उनको ज़मानत मिल जाएगी। थाना सरवर रोड में कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR में कहा गया कि इमरान रियाज ने एयरपोर्ट पर चेक पोस्ट से ज़बरदस्ती गाड़ी गुजारी, ज़बरदस्ती गाड़ी गुजारने से बैरियर को नुकसान पहुँचा और कार सरकार में मुदाखलत हुई है। इमरान रियाज के ख़िलाफ़ असिस्टेंट डायरेक्टर एयर सिक्योरिटी फोर्स मिर्ज़ा नसीर अहमद की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और अब उस पर कल अदालत में पेश किया जाएगा। आज जब वो रिहा हुए तो उनको कमरा अदालत के बाहर से ही नए मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया और अब कल दोबारा उनको अदालत में पेश किया जाएगा। तो अल्टीमेट जो एक और दरख्वास्त थी कि जो फ़्रॉड के मुकदमे में गवाह, जिसको FIR में गवाह के तौर पर रखा था, वो इमरान रियाज ख़ान के हक़ में अदालत में बयान देने के लिए आ रहे थे कि उनको जो गिरफ़्तार कर लिया गया, उनकी बाज़याबी की दरख्वास्त आज लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस वहीद ख़ान साहब ने समाअत की है। और वहीद ख़ान साहब ने उस पर कल के लिए उनको IG वगैरह को हुक्म दिया है कि आप उसको अदालत में पेश करें। तो कल हाई कोर्ट कल उनको पेश करने का हुक्म दिया गया है। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक साहबा तशरीफ़ लाई हैं लाहौर हाई कोर्ट में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बहरहाल अज़हर मिशवानी, उनके जो दो भाइयों का अगवा केस है जो लापता हो चुके हैं और सरकार की जानिब से कहा गया कि वो हमारी तहवील में नहीं है, तो जस्टिस शहबाज रिजवी साहब ने उसके ऊपर आज समाअत की है। और कल के लिए IG को, चूँकि अब तक की जो रिपोर्ट्स थी, हुकूमती रिपोर्ट्स थी या पुलिस वगैरह की, उनको अदालत मुतमईन नहीं हुई और अदालत ने IG पंजाब को कल के लिए तलब कर लिया है और अब IG पंजाब इस केस के हवाले से अदालत को असिस्ट करेंगे। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है अपोजिशन लीडर पंजाब PTI के जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी जानिब से हद की इज़्ज़त कानून को चैलेंज कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट में। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हद की इज़्ज़त का कानून आइन के मनाफी बनाया गया है। हद की इज़्ज़त का कानून आइन में दिए गए हकूक़ की
خلاف ورزی ہے، استدعا کی گئی ہے کہ حد کی عزت کا جو قانون ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اس کے اوپر پہلے ہی معزز جو عدالت ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق صاحب، وہ 3 جو سیکشنز ہیں جن کے مطابق عمل درآمد ہونا ہے یا کارروائی ہونی ہے، ان کو وہ سسپینڈ کر چکے ہیں ایک طرح سے، یا عدالتی فیصلے سے مشروط کر چکے ہیں۔ جو صدر ہیں پریس کلب، ان کی بھی درخواست پینڈنگ ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کی بھی درخواست حد کی عزت قانون کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہو گئی ہے۔ تو کل اس کے اوپر بھی سماعت ہوگی، اس کی جو تفصیل ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دلچسپ صورتحال ہے، آج تک نواز شریف کی بریت کو چیلنج نہیں کیا نیب نے۔ ایف آئی اے نے شہباز شریف کی بریت کو چیلنج نہیں کیا، وہ جو منی لانڈرنگ کا اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ تھا، اور مریم نواز کی بریت کو بھی کہیں چیلنج سپریم کورٹ میں نہیں کیا گیا۔ عمران خان کی بریت کو اور شاہ محمود قریشی کی بریت کو پروسیکیوشن نے، ایف آئی اے نے چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ وفاقی حکومت نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں بریت کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ ہائی کورٹ کو سائفر کیس میں اپیل سننے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ بالکل نئی چیز کہ جی سائفر کیس میں ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار ہی نہیں تھا اپیل سننے کا، وہ اپیل نہیں سن سکتے تھے۔ اسپیشل جو جج ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا، اس کے فیصلے کے خلاف ڈائریکٹ اپیل آئے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب آپ دیکھیں کہ درجنوں فیصلے پہلے دے چکی ہے سائفر سے متعلق جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اور حتیٰ کہ وہ فیصلے ضمانت کا فیصلہ بھی، جو پہلا ضمانت خارج ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہ بھی سنگل بینچ کا فیصلہ تھا جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کالعدم قرار دیا تھا، لیکن وہاں بھی جورسڈکشن کا سوال نہیں اٹھایا گیا تھا۔ یہاں انہوں نے دائرہ اختیار کا سوال اٹھایا ہے کہ یہ طے شدہ ہے کہ جب پارلیمنٹ قانون میں کوئی بات نہ لکھے تو عدالتی فیصلے کے ذریعے اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہائی کورٹ کو سائفر کیس میں اپیل سننے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا سائفر ٹرائل کے دوران عدم تعاون کا رویہ رہا ہے۔ ریکارڈ سے ثابت ہے کہ دونوں ملزمان نے ٹرائل کے دوران 75 متفرق درخواستیں دائر کیں۔ متعدد بار ملزمان کی استدعا پر سماعتیں ملتوی ہوئی ہیں۔ سائفر کیس میں گواہان پیش ہوئے، لیکن ملزمان کے وکلاء نے ان پر جرح نہیں کی۔ ملزمان کے وکلاء کو سرکاری خرچ پر وکیل مہیا کیے گئے۔ وہ وکیل تھے جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا بھی کبھی وہ ٹرائل کیا بھی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے سزائے موت کا ٹرائل نہیں کیا۔ درخواست کے مطابق یہ طے شدہ، یہ اب جہاں سے کہ وہ خود اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی کہ یہ اصول طے شدہ ہے کہ کسی ٹرائل میں قانونی تقاضے پورے نہ ہوں تو معاملہ دوبارہ ٹرائل کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ سائفر کیس میں استغاثہ نے ٹھوس شواہد پیش کیے۔ استغاثہ نے سائفر کیس میں دستاویزی اور فورینزک ثبوت پیش کیے جنہیں ٹرائل کے دوران جھٹلایا نہیں گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں پیش کیے گئے ٹھوس شواہد کو مد نظر نہیں رکھا، اس لیے 3 جون کے سائفر کیس میں بریت کے فیصلے کے خلاف اپیلوں کو جو ہے وہ منظور کیا جائے۔ اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو مستقبل قریب میں یہ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہی، اس کی وجہ ہے اب چونکہ 3 جون کا فیصلہ تھا، انہوں نے 1 مہینے کے اندر چیلنج کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ اپیل دائر کر دی۔ ابھی تک تو جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ نہیں جاری ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں جاری ہوگا ان اپیلوں پر، ابھی تو سپریم کورٹ میں 2018-19 کے کیسز کی جو اپیلیں ہیں وہ سنی جا رہی ہیں، اور بریت کے خلاف اپیلوں کا ویسے ہی کوئی سکوپ نہیں ہے، بریت کے خلاف اپیل کا ویسے ہی کوئی سکوپ نہیں ہے۔ اور جو پچھلے 3-4 سال جن کو سزائیں ہوئی ہیں اور جو سزا کی اپیلیں ہیں ان کو ہمیشہ پہلے سنا جاتا ہے۔ ابھی تک تو 2018-19 کی اپیلیں ہیں، تو یہ تو 2024 کی، اس کی تو باری بھی 2028 میں آئے گی۔ اتنے جلدی یہ اپیل نہیں سنی جا سکتی، اور اس وقت تک حالات بدل سکتے ہیں اور اپیلیں ویسے ہی واپس ہو جانی ہیں۔ اچھا، جو گراؤنڈ ہے جی، اس کا میں صرف آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ دیٹ از سیٹلڈ پرنسپل آف لا دیٹ if all courts comes to the conclusion that the trial was not carried out in view of Article 10A of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the only way out provided under the law is to remand the matter to the trial court for giving proper opportunity. تو اس کو ریمانڈ کر دیں۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ریلائنس انہوں نے کہا جی کہ 2011 SCMR جو 2023 ہے، اسی طریقے سے 2011 SCMR پیج 735 ہے، PLD 2024 سپریم کورٹ 509 ہے، اور باقی اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ اس کو ریمانڈ کیا جانا چاہیے تھا، نہ کہ جو سزا ہے وہ سیٹ اسائڈ ہوتی۔ وہ خود ہی مان رہے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی الیکشن کمیشن آف پاکستان ورسز سلمان اکرم راجہ۔
یہ جسٹس شاہد کریم صاحب کا 27 مئی کا فیصلہ ہے، اور یہ بھی چونکہ ایک مہینے میں انہوں نے چیلنج کرنا تھا، تو یہ 27 مئی کا فیصلہ انہوں نے چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ باقاعدہ طور پر ان کو ڈائری نمبر الاٹ ہو گیا ہے، ڈائری نمبر ہے 12541/2024۔ یہ ان کو ڈائری نمبر الاٹ ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ ہے 29 مئی کا اس کو چیلنج کیا ہے لنڈن سنگل جج ان چیمبر ویئر بائی ریٹ پٹیشن نمبر، اس میں ریٹ پٹیشن کا نمبر بھی دیا۔ یہ وہ جسٹس شاہد کریم صاحب کا فیصلہ ہے جس کو چیلنج کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر 7 دن میں الیکشن کمیشن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے نامزد ججز کو ٹرائبونل کا جج نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتا تو یہی پرزیوم کیا جائے گا کہ وہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اور چیف جسٹس کو فائلیں بھجوا دی جائیں گی، اور چیف جسٹس اس پر عمل درآمد کر دیں گے۔ اب وہ عمل درآمد بھی ہو چکا ہے، عمل درآمد کل ہوا ہے 12 جون کو، اور آج 13 جون کو انہوں نے اپیل دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب میں کیسے کہہ رہا تھا، پہلے تو انہوں نے اپیل میں جو گراؤنڈ لی ہے، سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے 8 الیکشن ٹرائبونلز کا معاملہ شاہد کریم کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی ہے۔ اپیل میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا کی ہے۔ اپیل میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ قانون کے برخلاف ہے، الیکشن ٹرائبونلز کی تشکیل الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، لہذا ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتی۔ اپیل میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے اور اپیل کو کل ہی سماعت کے لیے مقرر کرے۔ جب معزز ججز لاہور والے لاہور تشریف لے آئے ہیں، کراچی والے کراچی تشریف لے گئے ہیں، کوئٹہ والے کوئٹہ تشریف لے گئے ہیں، تو اب وہ چاہتے ہیں کل ہی اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ جب ڈائریکٹ اگر تو فیصلہ آیا ہے سول جج سے، سیشن جج، یا کوئی ایسا کیس ہے جو سیشن جج کے پاس تھا تو سیشن جج سے اپیل گئی ہے ہائی کورٹ میں، سنگل بینچ نے سنا، اس اپیل کے خلاف چلا جائے گا سپریم کورٹ میں۔ جب کوئی ڈائریکٹ ریٹ پٹیشن فائل ہوتی ہے، ایک ریٹ وہ ہوتی ہے جو سیشن جج کے فیصلے کے خلاف ہوتی ہے، کوئی فیملی جج کے فیصلے کے خلاف ریٹ ہوتی ہے، تو وہ ریٹ جو ہے وہ کیا ہوگا، سنگل بینچ نے اگر سنا ہے تو وہ ڈائریکٹ اپیل جائے گی سپریم کورٹ میں۔ کچھ ریٹ پٹیشنز وہ ہیں جو ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں دائر ہوتی ہیں۔ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو پٹیشن ہے یہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں، نیچے کسی فورم کا کوئی فیصلہ نہیں چیلنج کیا گیا، بلکہ یہ ریٹ تھی جو میڈم وف کی تھی کہ ڈائریکشن دی جائے، پازیٹیو ڈائریکشن دی جائے الیکشن کمیشن کو کہ وہ چیف جسٹس کے ناموں کو نامزد کرے۔ جو ریٹ کی 5 اقسام ہے اس میں ایک میڈم وف جو ہے اس کے، یہ وہ ڈائریکشن والی، پازیٹیو ڈائریکشن والی ریٹ تھی 199 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت۔ اب جب 199 کی ریٹ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں فائل ہوتی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سنگل بینچ کا جو فائنل فیصلہ ہے اس کو انٹرا کورٹ اپیل میں ڈویژن بینچ میں چیلنج کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ماضی میں لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے سپریم کورٹ میں گئے ہیں، جیسے علی باقر نجفی صاحب کا آروز سے متعلق فیصلہ تھا، وہ انٹرم آرڈر تھے۔ چونکہ انٹرم آرڈر کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل لائے نہیں کرتی، اس وجہ سے انٹرم آرڈر کو ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں سنگل بینچ کا، لیکن فائنل فیصلے کے خلاف ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں نہیں چیلنج کیا جا سکتا، جو آج تک ہم پڑھتے آئے ہیں یا سنتے آئے ہیں۔ اگر شاہد کریم صاحب کا فیصلہ درست نہیں ہے تو 15 دن میں انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، وہ انٹرا کورٹ اپیل دائر نہیں ہوئی۔ اب یہ ڈائریکٹ پہنچ گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب میرا جو ناقص علم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو درخواست ہے یہ اپیل دائر ہوتے ہی ناقابل سماعت ہے، چونکہ یہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل کے طور پر دائر نہیں ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کل کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہو جائے، چونکہ ابھی تو وہ کمیٹی بھی موجود نہیں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس امین الدین خان صاحب، جسٹس شاہد وحید صاحب، یہ چاروں معزز ججز لاہور میں ہیں۔ ایک ہفتے سے وہ لاہور رجسٹری میں کیسز کی سماعت کر رہے ہیں۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس امین الدین خان صاحب آج لاہور ہائی کورٹ میں تشریف لائے ہیں۔ چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے ان کا استقبال کیا ہے، اور چونکہ وہ لاہور رجسٹری میں تھے تو وہ پھر معزز ججز کے ساتھ ملاقات کے لیے، اور یہ بہت اہم ملاقات تھی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں پورے سینیریو کو دیکھیں تو اس حوالے سے یہ ملاقات بھی بہت اہم ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔